अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन करम, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या फरीदी ने अपना आखिरी और फाइनल फैसला कर लिया है। उनको तारीख के अंदर किस तरीके से याद रखा जाएगा, लोग उनको किस नाम से याद करेंगे, आज उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी हुआ है, आईनी बेंच बन गया है, उसके अंदर कौन कौन से मेंबरान हैं, आईनी बेंच का सरबराह कौन है, ये सारे फैसले आज कर लिए गए हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास से पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होती है जिसके ऊपर पर्दा डालने की या मट्टी डालने की कोशिश की गई, लेकिन वो सारी की सारी कहानी खुलकर सामने आ गई और पता लगा कि पसे पर्दा क्या क्या चलता रहा। उसने बहुत सी चीज़ों को वाज़ह कर दिया। उसके बाद फिर यह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होता है और उसमें यह कहा जाता है कि नहीं जी देखें वो वोट खिलाफ दिए हैं, तो इस तरीके से हुआ है। वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं कि असल गेम क्या पड़ी है। एक गेम सुप्रीम कोर्ट के अंदर से डाली गई है और दूसरी गेम हुकूमत ने खुद डाली है। आपको बिल्कुल वाज़ह तौर पर पता चल जाएगा। दो कमेटियां बनी हैं, एक कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस हैं और दूसरी के अंदर उनको डाला भी नहीं गया। इमरान खान ने आज अडयाला जेल से अहम तरीन रिस्पॉन्स दिया है, जो हुकूमत ने कल बड़ी स्पीड के साथ पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की है। उस हवाले से सलमान अकरम राजा ने आज अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और आज ही के दिन अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। कुछ घंटे बाद यह पता चल जाएगा कि अमेरिका की पॉलिसी दुनिया के लिए तब्दील होगी या नहीं होगी। अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो पॉलिसी वही रहेगी, अगर ट्रंप जीता है तो पॉलिसी बदल जाएगी। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो सबसे पहले आज जो इजलास हुआ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जिसके ऊपर सबकी नजरें थी कि भाई ये इजलास फाइनल करेगा, बताएगा कि पाकिस्तान की अदलिया आगे किस तरीके से चलेगी, क्योंकि इस इजलास के अंदर सबसे बड़ा फैसला होना था कि आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा और आईनी बेंच के अंदर कौन कौन से जजेस सुप्रीम कोर्ट के मेंबर होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि चीफ जस्टिस याह्या फरीदी ने इस इजलास की सदारत की है। इसमें 2 लोग हुकूमत के थे, 2 लोग अपोजिशन के थे और 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के थे, वजीर कानून थे, अटॉर्नी जनरल थे और बार एसोसिएशन के नुमाइंदे भी इस इजलास के अंदर शामिल थे। इस इजलास के अंदर फाइनल हुआ है कि जो आईनी बेंच है उनके सरबराह, आईनी बेंच के जो सरबराह हैं वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। याद रहे कि ये वही जस्टिस अमीनुद्दीन खान है जिन्होंने वाज़ह तौर पर मखसूस नशिस्तों के एक इख्तलाफी नोट के अंदर ये लिखा था कि इस फैसले के ऊपर अमल ना किया जाए, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 10 जजेस से इख्तलाफ किया था, 10 जजेस से, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी रिकग्नाइज किया था। तो अब ये आईनी बेंच के सरबराह बन गए हैं जिनके पास सारे के सारे इमरान खान के पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस जाने हैं। दूसरे नंबर पे इनके जो मेंबर्स हैं वो जरा देख ले। मेंबर्स कोटा सिस्टम के साथ बनाए गए हैं। पंजाब से हैं अमीनुद्दीन खान जो कि सरबराह हैं, फिर आयशा ए मलक हैं पंजाब से, फिर मोहम्मद अली मजहर हैं सिंध से, हसन अजहर रिजवी हैं सिंध से, जमाल मंदोखेल हैं बलूचिस्तान से, नईम अख्तर अफगान हैं बलूचिस्तान से और मुसरत हलाली हैं KPK से। अब टोटल इसके अंदर 7 लोग हैं। इनमें 3 लोग वो हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया और 3 लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया और 7वीं है मुसरत हलाली। उनके बारे में आपको पता है कि उनकी साइड कौन सी है, यह आपको याद होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान किस तरीके से भाई सरबराह बन गए हैं। वोटिंग होती है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या फरीदी, वो अमीनुद्दीन खान को वोट नहीं देते, वो उनके खिलाफ वोट देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 2 लोग थे जो अपोजिशन के, उन्होंने भी इनके खिलाफ वोट दिया, तो ये 5 लोग हो गए। दूसरी तरफ से 7 लोग, उन 7 लोगों में 2 लोग हुकूमत के थे, अटॉर्नी जनरल थे, इसके अलावा वजीर कानून थे, बार एसोसिएशन का नुमाइंदा था। तो ये तकरीबन 6 लोग बन गए थे और एक आखिरी वोट था जिसने फैसला करना था कि कौन बनेगा इस बेंच का सरबराह, और वो वोट खुद अमीनुद्दीन खान साहब का था। तो उन्होंने खुद को वोट डाला और कहा कि मैं अब सरबराह बन गया हूं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हैयत क्या होगी?
اب شکل کیا ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان کی؟ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس وقت آپ یہ کہہ لیں کہ جو سپر چیف جسٹس ہیں وہ امین الدین خان ہے. سپر چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کے پاس جو پاورز ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ کوئی آئینی کیس نہیں سن سکیں گے. باقی جو نارمل کیسز ہیں لوگوں کے آتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر لگتے ہیں وہ سنیں گے, ان کے حوالے سے بینچز بھی بنائیں گے. عمران خان کا کوئی کیس آ گیا, کوئی پولیٹیکل کیس آ گیا, جس طرح مخصوص نشستوں کا کیس ماضی کے اندر انتخابی نشان جو بلہ چھین لیا گیا وہ والا کیس, یا الیکشن ٹائم پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ والا کیس, یہ سارے کے سارے کیس اب جو ہیں یہ آئینی بینچ کے اندر جائیں گے. اب یہ تو ساری کہانی میں نے آپ کو بتا دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی. اب ذرا آ جائے اس سے پیچھے جو اصل گیم ہے, اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کہا جا رہا تھا, اور میں نے بھی بہت سی چیزیں آپ کو بتائی تھی, جو فیصلے جسٹس یحییٰ فریدی نے کیا تھا, منیب اختر کو واپس کمیٹی کے اندر ڈالنا, منصور علی شاہ کو ایک کمیٹی کا سربراہ لگانا, اور جو 3 لوگ فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ سے باہر نکالے تھے ان کو واپس لے کر آنا. بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ یہ اچھے فیصلے ہیں یحییٰ فریدی کے. لیکن جو کہانی کھل گئی ہے اس کو ذرا اب آپ نے غور سے سننا ہے. جس دن جسٹس منصور علی شاہ عمرہ کی سعادت کر کے پاکستان واپس لوٹے, انہوں نے ریکویسٹ کی جسٹس منیب اختر کو اور جسٹس یحییٰ فریدی کو کہ بھائی ہمیں کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے اور ہمیں فل کورٹ بلانی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر درخواستیں آئی ہوئی ہیں, ہمیں اس کا جوڈیشل ریویو کرنا ہے, ہمیں جوڈیشل ریویو کرنا چاہیے. تو جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے غالباً شرکت نہیں کی یا جواب نہیں دیا. تو جسٹس منیب اختر کے چیمبر کے اندر دونوں ججز اجلاس بلاتے ہیں, کیونکہ کمیٹی کے پھر 2 جج بچ گئے. دونوں اجلاس بلاتے ہیں اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ 4 نومبر کو فل کورٹ کا اجلاس بلایا جائے گا. اور رجسٹرار نے اس کی کاز لسٹ جاری نہیں کی, منٹ آف میٹنگ اس میٹنگ کے ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ نہیں ہوتے, یعنی کہ جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے اس معاملے کو ڈینائی کر دیا. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فل کورٹ بلانا مناسب نہیں سمجھا. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر تو سب کو انڈرسٹوڈ تھا, پتا تھا کہ بھائی اکثریت میں حکومتی لوگ ہیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اگر 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوتی ہے تو اس کو سنے گا کون بھائی؟ اس 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں چیف جسٹس آف پاکستان, اس کے بینیفیشری ہیں امین الدین خان, باقی سارے ممبر اس کے بینیفیشری ہیں, تو اس کو کون سنے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں جماعت اسلامی بھی پہنچ گئی ہے, ان کو سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا. جو میں نے آج شروع میں لائن بولی تھی نا کہ فائنل فیصلہ کر لیا چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے, وہ فائنل فیصلہ ان کا یہی ہے کہ ان کو چیف جسٹس بننا پسند آ گیا ہے. ہی از انجوائنگ, وہ انجوائے کر رہے ہیں, ان کو اچھا لگ رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں. ہو سکتا ہے دیکھیں بھائی اب جو پاکستان کے اندر حالات ہیں نا, وہ حالات یہ ہو سکتا ہے کہ جس دن یہ ریٹائرڈ ہوں یحییٰ فریدی صاحب, ایک نیا قانون آ جائے کہ بھائی جو چیف جسٹس سے ریٹائرڈ ہو رہا ہے اور اس کی ابھی عمر مکمل نہیں ہوئی, کیونکہ یحییٰ فریدی صاحب کے 7 سال ابھی رہتے ہیں اور یہ 3 سال بعد ریٹائرڈ ہو جائیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ آ جائے کہ بھائی جس کی عمر ابھی مکمل نہیں ہوئی وہ چیف جسٹس سے کہ عہدے سے اتر جائے اور آئینی بینچ کا سربراہ لگ جائے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یحییٰ فریدی صاحب نے وہ والی سائڈ, بہت سے لوگوں کو اس پر دکھ ہوگا, لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ چیف جسٹس بن کر خوش ہیں. انہوں نے جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کی بات نہیں مانی. انہوں نے خط لکھ کر گلہ بھی کیا کہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی, آپ نے فل کورٹ کا اجلاس نہیں بلایا. اب تاریخ کے اندر جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں, منصور علی شاہ, منیب اختر اور یحییٰ فریدی, جو اب چیف جسٹس ہمارے آنریبل, ان کو تاریخ کس طریقے سے یاد رکھے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا. کیونکہ جس وقت قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کی کرسی پر برا جمع تھے, لوگوں نے تو خیر اسی وقت کہنا شروع کر دیا تھا, لیکن جیسے وہ ہٹے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ہوا ہے. بہرحال آگے آنے والے دنوں میں بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. شعیب شاہین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ جسٹس یحییٰ فریدی کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو فائز عیسیٰ بن جائیں یا پھر جسٹس کارنیلیس بن جائیں, اور کوئی تیسری آپشن ان کے پاس نہیں ہے. اچھا, یہ حکومت جو کرتی پھر رہی ہے, سمینہ پاشا نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا, اس کے بعد باقی معاملات آپ کو بتاتا ہوں جو عمران خان نے باتیں کی آج. سمینہ پاشا نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ویسے عجیب بات ہے, حکومت نے فارم 47 پر حکومت بنائی, یعنی کہ جو حکومت ہے یہ ساری کی ساری فارم 47 کے اوپر بنی, گھبرائی رہی, پھر یہ آئینی ترمیم لے کر آئے, پھر بھی ان کو گھبراہٹ رہی, گھبراہٹ کا شکار رہے, پھر انہوں نے چیف جسٹس اپنی مرضی کا چن لیا, پھر بھی گھبرائے رہے.
انہوں نے کہا کہ اب خود جو انہوں نے آرمی چیف لگایا تھا اس کو بھی توسیع دے دی ہے، لیکن ان کی گھبراہٹ ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی، آخر یہ کیسے ختم ہوگی؟ میں بڑے ادب سے اس کا جواب آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو اصل گھبراہٹ ہے نا وہ پتہ کیا ہے؟ کسی بھی معاشرے کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر آپ جتنا مرضی جوڑ توڑ کر کے کچھ بھی کر لیں، لیکن جب آپ کو سچ پتا ہو نا، خود سچ پتا ہو کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، تو آپ کی گھبراہٹ ختم نہیں ہوتی۔ جو خلق کی آواز ہوتی ہے نا، یہ خالق کی آواز، خلق کی آواز، عوام کی آواز خالق کی آواز ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو خالق کی آواز کا پتہ ہو تو پھر آپ کی گھبراہٹ کبھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ حقیقت ہے، نیچرل بات ہے، فطرت کی بات ہے۔ عمران خان نے ڈیلا جیل کے اندر جو بات کی ہے وہ بھی ذرا سن لیں۔ عمران خان نے کہا کہ کل جو کچھ اسمبلی میں ہوا اس میں ظلم کے نظام کو جائز قرار دے دیا گیا ہے۔ 4 گھنٹوں میں بغیر کسی بحث کے ترمیم پاس کر کے عالمی ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔ آپ سے آپ کی آزادی چھینی جا رہی ہے اور سپریم کورٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان نے ایک لفظ بھی یوز کیا کہ گینگ آف 3 ایکسٹینشن مافیا۔ یہ آج رپورٹ ہوا ہے عمران خان سے، جنہوں نے ملاقات کی ہے انہوں نے باہر آ کر بتایا ہے۔ مزید عمران خان نے کہا کہ قوم اپنے لیے کھڑی ہو جائے اور منظم ہو کر پرامن احتجاج کرے، کیونکہ جب تک ملک میں انصاف کا انقلاب نہیں آئے گا تب تک جمہوریت نہیں ہوگی۔ انصاف کا انقلاب لانے کے لیے تمام لوگوں کو نکلنا ہوگا۔ اور عمران خان کی بہن نے آج باہر آ کر واضح بتایا ہے کہ عمران خان نے 2 ٹوک الفاظ میں اپنی قوم کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ میں تو جیل کے اندر بند ہوں، مجھے اگر یہ مزید بند رکھنا چاہیں، ساری عمر بند رکھنا چاہیں، میں تو تیار ہوں، میں کسی بھی صورت کوئی ڈیل نہیں کروں گا اور باہر نکل کر ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا، لیکن میری قوم اپنا فیصلہ کر لے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے جینی ہے اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اگلی نسل کے لیے کس طرح کا پاکستان بنانا ہے۔ اسی طرح عمران خان کے وکیل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ، انہوں نے آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر وہ ہر دروازہ بند کر دیا گیا ہے جو ہمیں انصاف دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر مجھے یا آپ کو اٹھا لیا جائے گا تو ہمارا وہی حشر ہوگا جو انتظار حسین پنجوتا کا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے اگر حق لینا ہے تو ہمیں سڑکوں کے اوپر آنا ہوگا۔ اور آج عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد عمران خان کے وکلاء مولانا فضل الرحمان سے بھی ملے ہیں اور عمران خان کا کوئی پیغام ہے انہوں نے مولانا فضل الرحمان تک وہ پیغام پہنچایا ہے۔ عمر ایوب خان نے آج قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل جو قانون سازی ہوئی انتہائی شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل ڈنڈا چلا تھا اور وزیر اعظم سمیت سب اسمبلی کے اندر لائن حاضر ہو گئے تھے اور آج یہ ایوان خالی ہے۔ یہ اپنے لیے کھڈا کھود رہے ہیں، یہ قانون سازی ان کے خلاف استعمال ہوگی۔ یہ ملک ہے، یہ راجواڑہ بنا دیا اس ملک کو انہوں نے بات کی۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتاؤں۔ ہمارے ابھی زیادہ وقت تھوڑی گزرا، ہم سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ عمران خان کے دور حکومت میں جس وقت جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی جا رہی تھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی عمران خان نے اپنی ساری فیلڈنگ سیٹ کر لی، اگلے 20-25 سال عمران خان کے ہیں، اگلا چیف عمران خان نے فیض حمید کو لگا لینا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ٹھیک ہے جی، نون لیگ نے بھی شروع میں کہا نہیں ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے، پھر لندن کے اندر میٹنگ ہوئی اور ایکسٹینشن ہو گئی، نون لیگ نے ووٹ دیا۔ ہوا کیا بعد میں؟ کیا وہ ہوا جو سوچ کر ایکسٹینشن دی گئی تھی؟ آج بھی جو حکومت سوچ رہی ہے بھائی لازمی نہیں کہ وہی ہو جو حکومت سوچ رہی ہے۔ ایک پلان تو حکومت بناتی ہے، چاہے وہ پی پی کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، پی ٹی آئی، جس کی مرضی ہو، ایک پلان تو حکومت بناتی ہے۔ ایک پلان مالک یوم الدین کا بھی ہوتا ہے، ایک پلان اللہ کی ذات کا بھی ہوتا ہے، اور وہی پلان زبردست ہوتا ہے اور وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ حامد خان صاحب کہتے ہیں جی آرمی چیف کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے کر اس فارم 47 کی ناجائز حکومت نے دراصل اپنی حکومت کے 2 سال بڑھائے ہیں۔ بہت بڑی لاجیکل بات کی ہے کہ بھائی ان کو لگتا ہے کہ یہ سسٹم رہے گا تو ہماری حکومت رہے گی، تو انہوں نے اپنے 2 سال آگے بڑھا لی ہیں۔ اچھا، آج مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہا ہے۔ ان سے سوال ہوا تھا ایکسٹینشن کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی گناہ کے اندر ملوث ہیں اور اس گناہ کے تسلسل کے لیے آپ ایکسٹینشن چاہتے ہیں۔ یہ 26 اکتوبر 2021 کو مریم نواز صاحبہ نے یہ بیان دیا تھا اور یہ کلپ سوشل میڈیا کے اوپر آج وائرل ہوا ہے۔ منصور علی خان اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو جب پہلی بار ایکسٹینشن ملی تھی تو تب مریم نواز نے کہا تھا کہ میں اس گناہ کے اندر شامل نہیں ہوں، حالانکہ ان کی ساری پارٹی نے ووٹ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لیکن اب جو کام ہوا ہے، مریم نواز سمیت سارے کے سارے لوگ
100% اس میں شامل ہیں. تو آج مریم نواز صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے. ایک اور بہت بڑا انکشاف ہو گیا جی. میاں جویل لطیف صاحب نے کاشف عباسی کے شو کے اندر کہا, انہوں نے کہا جی نواز شریف کے دل میں بہت راز ہیں اور وہ راز اکھلنے کا وقت آ گیا ہے. 2-3 دن پہلے نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میرے دل کے اندر طوفان ہے, مجھے خاموش رہنے دیں. تو کاشف عباسی نے آگے سے سوال پوچھا کہ وہ جو راز آپ نے اگلنے ہیں اس کو سیریس کون لے گا بھائی؟ جو بھی راز آپ اگلیں گے ہر راز کے آپ بینیفیشری ہوں گے کہیں نہ کہیں سے. تو اچھی بات ہے میاں صاحب ذرا راز اگل دیں. اسی طرح محمد مالک نے اپنے شو میں بیرسٹر عقیل ملک سے ایک بڑا اہم سوال کیا. انہوں نے کہا جی یہ جو ترمیم آپ نے کی ہے اور یہ جو آپ نے ایکسٹینشن دے دی اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ صرف آرمی چیف کی نہیں بلکہ تمام سروسز کے چیف کی مدت ملازمت کو ریگولیٹ کیا گیا ہے. تو محمد مالک نے آگے سے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے نیول چیف اور ایئر چیف کا نام تو بتائیں ذرا, ان کا نام کیا ہے؟ آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوگا. تو محمد مالک نے کہا کہ اصل بات تو آرمی چیف کی ہے جو آپ نے ایکسٹینشن دی ہے. آخر میں آ جائیں جی, امریکہ کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں پوری دنیا کی نظریں اس وقت اس الیکشن کے اوپر ہیں. ووٹنگ ابھی جاری ہے جس وقت میں ویڈیو بنا رہا ہوں. اب سے چند گھنٹے بعد ووٹنگ کا عمل ختم ہو جائے گا, پھر پتہ چلے گا کہ بھائی کون جیتا ہے کون ہارا ہے. کیونکہ اس وقت ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکی عوام ٹرمپ کے ساتھ ہے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ دوسری پارٹی یعنی کہ جو بائیڈن کی پارٹی کے ساتھ ہے, کملا ہیرس کے ساتھ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ امریکی عوام جیتی ہے یا امریکی اسٹیبلشمنٹ جیتی ہے. یہ دنیا کا انتہائی اہم الیکشن ہے, اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر آئے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.